बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का शुमार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन लोगों में होता है जो मरीम नवाज़ के पीछे हाथ बांध कर खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये बात कई बरस पहले चौधरी निसार साहब ने कही थी कि मैं जो पार्टी के अंदर वो लोग जो भी बहुत छोटे हैं उनके पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं होऊंगा, बल्कि मेरा लीडर जो है वो नवाज़ शरीफ है। फिर इख्तलाफात नवाज़ शरीफ साहब के साथ पैदा हुए और उन्होंने अपनी राहें जो हैं वो जुदा कर ली। आखिरी दफ़ा कलसूम नवाज़ के जनाजे पर मैंने लंदन में चौधरी निसार साहब को देखा। उनकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, उन्होंने अफसोस किया और फिर वो नवाज़ शरीफ के दरवाजे पर कभी नहीं आए। पाकिस्तान के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल और फिर कुछ और लोग भी हैं जो पार्टी के अंदर एक ऐसी लाइन पर चल रहे हैं जिससे ये पैगाम मिलता है कि नून लीग के अंदर अब एक नई सोच जो है वो पैदा हो रही है और ये जो मरूसियत का बीज था ना, अब शायद ये पौधे से तनावर दरख्त कभी भी बन नहीं पाएगा। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा टेलीविज़न पर बैठकर अपने जो प्राइवेट सर्कल्स हैं उनमें बैठकर नवाज़ शरीफ और उनकी जमात को और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ की क़यादत को जो है वो आड़े हाथों लिया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपको पार्टी के अंदर अब एक नई सोच की अलामत नज़र आएंगे और लंदन आने से पहले बहुत सारे लोगों ने ये कोशिश की और पाकिस्तान के अंदर ये बात भी हुई कि नून लीग के अंदर आपको तोड़ फोड़ नज़र आएगी और शाहिद खाकान अब्बासी साहब शायद अब कोई एक नई जमात जो है वो बनाने जा रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का लंदन आना, ऐसे हालात में आना जब नवाज शरीफ पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही अहमियत का हामिल था। आज लंदन में उनसे सहाफ़ियों की एक बैठक हुई, उन्हें रोका गया जब वो नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जा रहे थे। तो एक तो उनका इस्तकबाल किया गया जी इमरान खान जिंदाबाद के नारों से। शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर नून लीग ने एहसान किया। नून लीग ये समझती थी कि अगर इन्हें हमने वज़ीर-ए-आज़म बनाया, यानी नवाज शरीफ को की जगह शहबाज शरीफ को काट कर, तो ये हमेशा उनकी ताबेदारी करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, और हुआ ये कि शाहिद खाकान अब्बासी जिस घर की बात करनी चाहिए थी, मरीम नवाज़ के पीछे हाथ बांध कर खड़ा होना चाहिए था, नवाज शरीफ की हाँ में हाँ मिलाना था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक मुकम्मल यू टर्न लिया और उन्होंने इसी घर के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू करना शुरू कर दी। आप शायद हैरान होंगे कि मुझे तो हमेशा से मैं मरूसियत के ख़िलाफ़ रहा, मुझे तो कहना चाहिए ना कि ये बहुत ज़बरदस्त काम किया। माजी में हमने ये काम भी कहा, इस काम को सराहा भी और हमने इसको सपोर्ट भी किया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर या कुछ और लोग अगर मिलकर एक जमात बनाएंगे तो इससे एक चीज़ तो साबित होगी कि हम तुम्हारी मरूसियत को कबूल नहीं करेंगे, जाओ हम भी जाकर एक नई जमात जो बनाएंगे। लेकिन व्यूअर्स, ये इनफरादी सोच है, ये इज्तिमाई सोच नहीं है। और इनफरादी सोच में हमेशा मैं का एलिमेंट शामिल रहता है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ से लेकर नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जितनी भी जमातें ना, यहाँ पर शख्सियात आपको मिलेंगी। पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम क्यों ठीक नहीं होता? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे मसाइल कब ठीक होंगे, तो उसका जवाब है जी कि जब तक ये इनफरादी सोच ख़त्म नहीं होगी ना, उस वक्त मसाइल हल नहीं हो सकते। लोगों को एक एजेंडे पर लाकर सियासी जमातें बनती हैं। किसी के एजेंडे के पीछे चलकर आप जब सियासी जमातें बनाएंगे ना, तो वो सियासी जमातें एक ख़ास टेन्योर तक चलेंगी, उसके बाद वो ज़मीन बोस हो जाएंगी। पाकिस्तान से बाहर जितनी भी जमहूरियत आपको नज़र आएगी, वहाँ पर शख्सियात की छाप नहीं है, वहाँ पर पार्टी की छाप है। बरतानिया की एग्जाम्पल आपके सामने है। जो पार्टी थी टोरी, आज भी वहीं पर खड़ी है, 3 से 4 वज़ीर-ए-आज़म इनके आ गए, लेकिन पार्टी नहीं टूटी, हुकूमत में आज भी मौजूद है। तो जमहूरियत की बका पार्टी के अंदर और पार्टी पॉलिटिक्स से होती है, यानी पार्टीज़ अगर आपकी मजबूत होंगी तभी जमहूरियत चल सकेगी। इनफरादियत से जमहूरियत नहीं चल सकेगी। हम खान साहब को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं, उनकी पार्टी पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि इन तमाम के तमाम लोगों में
اگر کوئی واحد شخصیت موجود ہے گو کہ وہ شخصیت ہے اور ان کی چھاپ ان کی جماعت کے اوپر موجود ہے، اس کے باوجود وہ پاکستان سے مخلص ہیں، اور جتنے بھی مقدمات اور کیسز ان پر بنائے جا رہے ہیں، لوگ بڑی دلیری کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں جی کہ نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی۔ زیادتی کوئی نہیں ہوئی تھی جی، ایک غلط فیصلے میں نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا، حالانکہ فیصلہ عدالتیں یہ دیتی نا کہ انہوں نے منی ٹریلیں دی لہٰذا میں انہیں نااہل کرتے ہیں، تو پھر حالات آج مختلف ہوتے ہیں۔ نواز شریف کا مقابلہ عمران خان سے کوئی نہیں بنتا۔ عمران خان کی انفرادی سوچ اور شخصیت کی جو چھاپ ہے ان کی پارٹی پر، اس کے باوجود وہ پاکستان کے لیے بہتر ہیں ان تمام انفرادی سوچ کے مالک لوگوں سے، چاہے وہ شاہد خاقان عباسی ہوں، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوں، ایم کیو ایم پاکستان ہو، پیپلز پارٹی ہو۔ لیکن ویورز، میں نے ہمیشہ یہ سوال اٹھایا کہ عمران خان کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ کنورژن ہو پائے گی؟ اور خان صاحب جس طرح سے مخلص ہیں، کیا ان کی پارٹی میں کوئی اور ایسا لیڈر، ایسا کارکن موجود ہے جو اس پارٹی کو لیڈ کر سکے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں شخصیات اور اس پارٹی کو بھی ہم ٹوٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں عمران خان کے بعد۔ تو اس لیے سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب برطانیہ آئے اور نواز شریف صاحب کو اس بات کا اب احساس ہوتا جا رہا ہے کہ اگر شاہد خاقان عباسی صاحب کھڑے ہو سکتے ہیں تو کل کو کوئی اور بھی کھڑا ہوگا، اور پھر ہم نے ایسی آوازیں پارٹی کے اندر سے سنی بھی۔ یہ تو کھل کر سامنے آ گئے نا کہ ہم ایک سیاسی جماعت بنائیں گے، اور نواز شریف صاحب پاکستان میں ان کا استقبال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، عدالتوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ازالہ ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑا سا نا کچھ مارجن رکھ کر تنقید کرتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی یہ بخوبی اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے نواز شریف کے علاوہ کوئی پارٹی بنائی تو شاید یہ اپنے حلقے میں بھی نہ جیت پائیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے۔ یہ عمران خان نہیں ہے کہ سب چھوڑ کر چلے جائیں تو لوگ پھر بھی عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے۔ یہ ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہے۔ اور دوسری طرف شاہد خاقان عباسی صاحب کے آنے کے بعد شاید نواز شریف صاحب کو بھی یہ احساس ہوا کہ یار رانا ثناء اللہ بھی میرے خلاف بات کرتا ہے، جس کی جرت نہیں تھی، جسے میں نے کہا تھا کہ تم سے ہو جائے گا، اس نے کر کے دکھایا، اور آج وہ مجھے بھی آنکھیں دکھانا اس نے بھی شروع کر دی۔ پھر شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑا چیلنج ہے نواز شریف کے لیے۔ مریم نواز کی پرفارمنس بہت ہی پور ہے، اور نواز شریف کی آمد پر جو 5 لاکھ لوگوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مریم نواز سے تو نہیں ہو پائے گا۔ تو ان حالات میں زیادہ محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ایسے وقت میں جب نواز شریف کو اپنے ہر پارٹی کے ورکر کی، ہر لیڈر کی ضرورت ہے، تو ان حالات میں اگر نواز شریف صاحب کو ایک ساتھی اور چھوڑ کر چلا گیا تو پاکستان کی عوام پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہاں پر تو ویسے بیانیے نہیں مل رہے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کو جا کر بیچنا کیا ہے، دکان لگانی ہے، لیکن دکان کے اندر سامان کون سا ڈالا جائے گا؟ مال کیا ہوگا جو عوام کے سامنے رکھ کر اس کی بولی لگائیں گے؟ تو انہیں مال نہیں مل رہا تھا۔ تو ایسے حالات کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب برطانیہ آئے، اور بتایا ہی جاتا ہے کہ ان کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی نواز شریف صاحب سے، اور پھر انہوں نے میڈیا سے انٹریکشن بھی کیا، اور نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا کہ ان کا استقبال نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف لوگ پاگل ہوئے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی، پاکستان میں ڈالر نواز شریف صاحب اپنے ساتھ لے کر آئیں گے، اور حالات جو ہیں بدل جائیں گے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں اس کے بالکل برعکس جو ہیں وہ سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کو تو خیر مقدم وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوں اور اپنا مدعا اور اپنا کیس جو ہے وہ لڑیں۔ اب کیونکہ یہ پرانے ساتھی ہیں تو امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کے کہنے پر یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہے وہ شاید اپنے بیانیے میں لچک لے کر آئیں گے، اور اختلافات اگر مریم سے ہیں یا کسی اور سے ان کو دور کیا جائے گا، اور پھر جو آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے یہ آئینہ وہ دکھاتے رہیں گے، لیکن آئینہ اب ان کی مرضی سے دکھایا جائے گا، اور پھر یہ کہیں گے کیوں نہ ہم فوکس کریں پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اور پھر آپ کو کوئی ٹاسک دے دیا جائے۔ تو شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ مکمل طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پیج پر آئے ہیں، کیونکہ دونوں کو احساس ہو گیا کہ دونوں کی اصل میں ورتھ کیا ہے۔ عباسی صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کی نا کہ نواز شریف کے استقبال کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا نا ایک اور بھی مطلب ہے۔
اور مطلب یہ ہے کہ استقبال کو چھوڑیں اور نواز شریف صاحب کو اپنی واپسی کے حوالے سے عدالتوں کے اندر جو مقدمات ہیں اس کی فکر کرنی چاہیے. چونکہ سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کی عدالتوں نے نواز شریف کی جو حفاظتی ضمانت ہے وہ نہ دی تو کیا پھر وہ واقعی جیل جائیں گے؟ اور نواز شریف کیا پاکستان واپس آنے کا اپنا ارادہ ترک کر دیں؟ چونکہ آج میں فیصل واڈا کو سن رہا تھا، اور جب بھی فیصل واڈا صاحب بولتے ہیں نا تو یقیناً وہ کسی کا پیغام لے کر آتے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ جناب مجھے نہیں لگ رہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 50-50 ہوگا، اور کیوں کر ہم ان کے بچوں کے بھی غلام بن کر پاکستان کی عوام جو ہے وہ زندگی گزارے؟ کیوں کوئی نئے چہرے جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ نہیں ہوتے؟ دیکھیں جی، یہ ایک فری اور آزاد ایک ملک ہے، ایک فری کنٹری ہے، اور آئین پاکستان جو ہے نا وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جا کر کوئی سیاسی جماعت بنائیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پیراشوٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کر دیے جائیں کسی کے سہارے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پرانے چہرے جو ہیں ان کو نئے چہرے، یعنی جہاں سے جو ان پہ الزام ہے پرانے چہروں پر کہ یہ نرسری سے نکلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، ان کو ریپلیس کر دیا جائے نئے چہروں کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسریز میں اس وقت موجود ہیں اور کسی وقت بھی باہر آ سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آزاد ملک ہے تو آپ جائیں، ایک جماعت بنائیں، رجسٹرڈ کروائیں، نشان لیں اور پاکستان کی عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں. ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اگر آپ اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور ایشورٹیز اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ میں اور پرانے چہروں میں کوئی فرق نہیں ہے. ویورز، فیصل واڈا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب جو نون لیگ ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے اب اپنے بیانیے سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ احتساب کا بیانیہ جو ہے اسے ہم دفن کر دیں گے، اور احتساب اگر ہم نے کرنا ہے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا کہ بس رات گئی بات گئی، تو پھر آپ عمران خان کا احتساب کس بات پہ کر رہے ہیں کہ احتساب کسی کا نہیں ہوگا، اور احتساب میں اگر ہم لگ گئے تو ہم پاکستان کی سیاست میں الجھے رہیں گے اور پاکستان ترقی نہیں کرے گا. تو پھر آپ یہ مانیں نا کہ آپ انتقام لے رہے ہیں. یہ سیاست کہتے بھی ہیں کہ میں انتقام نہیں لے رہا، لیکن مانتے بھی نہیں ہیں. تو نہ آپ احتساب کر رہے ہیں نہ آپ انتقام لے رہے ہیں، تو پھر آپ کر کیا رہے ہیں؟ عمران خان کے اوپر 250 سے زیادہ مقدمات ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا نشان جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلہ، وہ شخصیت جو لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بلہ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ اس بلے سے، عمران خان کے بلے سے چوکے چھکے لگائے گا. تو یہ ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کی عدالت سے جو فیصلہ آئے گا نا، آپ اس کے خلاف کسی بھی بینچ کے سامنے، چاہے وہ فل کورٹ بینچ ہو چاہے فل کورٹ بینچ ہو، کوئی بھی نظر ثانی اپیل جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. بے شک یہ آپ کو فل کورٹ جو ہے وہ نظر ثانی کا حق بھی دے دے، کیونکہ وہاں سے فیصلے جب آتے ہیں تو آپ اسے چیلنج نہیں کر سکتے، اور وہی حق اور سچ کے فیصلے ہوتے ہیں. اب فیصل واڈا صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے. مجھے نہیں لگتا پاکستان آئیں گے. اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ دی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخابات جنوری سے مجھے آگے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ یہ تمام جماعتوں کے پاس اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو خیر پولیٹیکل کیپٹل ہونا بھی نہیں چاہیے، اصولی طور پر، آئینی طور پر کسی کے پلے کچھ نہیں ہے کہ وہ عوام کی عدالت میں جا کر اپنے آپ کو کس طرح جسٹیفائی کرے گا اپنی کارکردگی کو. اور پھر آپ ان کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے نا کہ جناب ہم 16 ماہ کی کارکردگی ہم پر مت تھوپیں، اور ہم 16 ماہ میں عمران خان کی غلطیوں کا جو ازالہ ہے وہ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک چیز اور بھی نوٹ کی ہو نا کہ یہ تو احتساب کا معاملہ نہیں، یہ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم احتساب نہیں کریں گے، تو پھر آپ جہاں پر عمران خان کے احتساب کی بات کرتے ہیں وہاں پر ایک طاقت اور بھی ہے نا پاکستان میں، آپ اس کے احتساب کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ وہ نعرہ تھا جو آج سے کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب نے لگایا برطانیہ میں بیٹھ کر، اور وہی کہتے رہے کہ جناب ہم جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض حمید کو انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے. اب وہ انصاف کا لفظ جو ہے نا وہ لگتا ہے ایسے کہ شاید کوئی بہت بڑی پاکستان کے اندر کمپین چلنے لگی ہے، یا پھر کوئی بہت بڑا انقلاب نواز شریف صاحب لانے کے لیے تیار ہے. تو انہوں نے اصل میں پیغام جو ڈار صاحب نے اور باقی لوگوں نے دیا کہ عمران خان کو چھوڑ کر انتقام بھی ہم لیں گے، احتساب بھی ہم کریں گے، باقی کسی کا ہم نے احتساب نہیں کرنا، یعنی کسی جنرل کا احتساب نہیں ہوگا، صرف عمران خان کا احتساب ہوگا. تو ویورز، یہ اس وقت کی کہانی ہے
جو سافٹ ویئر اپڈیٹ سے لے کر نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے جڑی ہوئی ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے, کسی نے آج یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ چونکہ لوگ پاکستان کے حالات سے زیادہ اوبویسلی کچھ اتنے پر امید نہیں ہے, لیکن وہ سوال ضرور کمنٹ سیکشن میں کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یار پاکستان کے حالات اور نواز شریف صاحب کی واپسی, یہ کیا بنے گا اس کا. اچھا جی, حالات کا تو حالات جب تک آئین اپنی اصل حالت میں ریسٹور نہیں ہوگا اور عدالتیں اپنا کام نہیں کریں گی, پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے حیرانگی ہوئی یہ پڑھ کر کے سعودی عرب نے ریکوڈک کے اندر انٹرسٹ جو ہے وہ شو کر دیا, اور عین ممکن ہے کہ ہمارے جو شیئرز ہیں وہ سعودی عرب کو بیچ دیے جائیں. یعنی ہمارے ملک کے اندر معدنیات نکل رہی ہیں, اور ان معدنیات کا فائدہ جو ہے وہ کوئی دوسری طاقت آ کر اٹھا رہی ہے, چاہے وہ کینیڈا کی کوئی کمپنی ہو یا پھر سعودی عرب ہو. پاکستان کی عوام کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. اب دوسرا جو سوال کہ نواز شریف صاحب کا کیا بنے گا, آپ کو نا یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے پروٹیکٹیو بیل کی تیاری کی ہوئی ہے, اور جس طرح ہی پروٹیکٹیو بیل اگر ان کو مل گئی تو نواز شریف صاحب پاکستان کی جو فضائی حدود ہے اس میں آ جائیں گے اور پھر زمین پر بھی اتر جائیں گے. لیکن اگر انہیں پروٹیکٹیو بیل نہ ملی نا, تو پھر آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی تیار نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں پاکستان واپس آئیں اور آ کر یہ حالات کو اور ملک کو سنبھالیں. اگر انہیں پروٹیکٹیو بیل مل گئی تو پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ڈھیل کے لیے, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ڈھیل کے لیے ڈیل جو ہے وہ ہو گئی ہے, اور نواز شریف صاحب پھر آپ کو عملی سیاست میں بھی نظر آئیں گے اور پھر عدالتوں میں اپنے مقدمات ایک ایک کر کے ختم کریں گے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش یہ کی تھی کہ ان کی آمد سے پہلے یہ مقدمات ختم ہو جائیں, تو شاید یہ اتنا آسان نہیں تھا. پھر آپ بادشاہ ڈکلیئر کر دیں اور نواز شریف صاحب کو بادشاہ سلامت, یہی حل تھا. اور آئین کو جو ہے وہ آپ ان افیکٹو کر کے بند کر دیں, ختم کر دیں. یہی کا صورت بن سکتی ہے نواز شریف کو پاکستان کی سیاست میں دوبارہ لانے کی, اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں تھی. ویورز, آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف نا اسٹیبلشمنٹ کا ایک اتحاد سامنے آیا. خبر یہ ہے کہ جی ڈی اے, ایم کیو ایم پاکستان اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنماؤں کا فنکشن لیگ ہاؤس کراچی میں اجلاس اور پھر ایک مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. تینوں جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات میں متفقہ اور مشترکہ عمل حکمت عملی بنائیں گے. یہ جماعتیں کتنی کامیاب ہوں گی یہ ایک بنیادی سوال ہے. جن کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ ان کی جو ضمانت ہے جیت کی وہ یہ کہاں سے آئی ہے. اچھا, ایک تو بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایم کیو ایم کراچی کی ساری نشستیں جو ہے وہ خود رکھنے کی بات کر رہی ہے, اور پھر دوسری طرف جو جماعت اسلامی ہے اسے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جائے گی پھر پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کو یہ بھولنی بات نہیں چاہیے کہ تحریک انصاف کراچی میں موجود ہے. جیسی بھی تحریک انصاف ہوگی, یعنی آج سے کچھ عرصے بعد جب بھی انتخابات ہوں گے اور جس طرح کی بھی اس کی شکل ہوگی, آپ اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ بینک کو ان ہتھ کنڈوں سے جیت نہیں سکتے. اور یہ اتحاد کتنی دیر چلے گا, آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایم کیو ایم جب حکومت میں جو بھی طاقت آ جاتی ہے نا, جو بھی جماعت آتی ہے, یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ خوب منسٹریز کے مزے لیتے ہیں, کراچی کے حالات پر سیاست کرتے ہیں, عوام کو کچھ نہیں ملتا اور آخر میں صرف دھکے اور صرف 5 سال جو ہیں پورے ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ آخر میں جب اتحاد اور جماعت کے حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر یہ اس کشتی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آپ کی جماعت میں نہیں آئے تھے, ہم اس لیے آئے تھے کہ پاکستان اور کراچی کے حالات بدل سکیں. نہ پاکستان کے حالات بدلتے ہیں نہ کراچی کے حالات بدلتے ہیں. اگر حالات کسی کے بدلتے ہیں تو ان تمام جماعتوں کے اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے حالات بدل جاتے ہیں. اب آپ نے نا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے ان الیکشن کے اندر, کراچی کے لوگ, کیونکہ ایک خاص پیار ہے جی میرا کراچی کے عوام کے ساتھ. ہمیں سب سے زیادہ کراچی میں سنا جاتا ہے. آپ کے بہت سارے مجھے جو کمنٹس ہیں وہ ملتے رہتے ہیں. کراچی کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ جب انتخابات ہوں گے نا تو آپ نے یاد رکھنے ان چہروں کو جو ہر دفعہ آپ سے ووٹ لیتے ہیں لیکن آپ کے حالات ٹھیک نہیں کرتے. آج بھی کراچی میں جو مسئلہ ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. جس شہر کے اندر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہوگی نا, وہ شہر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا.
دنیا میں مجھے آج اتفاق یہ ہوا کسی سے ملنے کا، تو انہوں نے مجھے کراچی کی کچھ پرانی تصویریں دکھائی. وہ کراچی لگ ہی نہیں رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ پیرس ہے. اور کراچی کے حالات کے بارے میں جب وہ خبریں سنتے ہیں تو یقیناً وہ صاحب جن سے آج میری ملاقات ہوئی، تو وہ لٹرلی رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ شہر نہیں ہے جس کو ہم نے آج سے 40-50 سال پہلے دیکھا تھا. اور کراچی کی روشنیاں، کراچی کی ترقی اور کراچی کے حالات جو ہیں وہ یقیناً پاکستان سے باہر بھی لوگ اس کا تذکرہ کرتے تھے، اور جو وہاں کی لائف تھی وہ آج جیسی لائف نہیں ہے. آج تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کہنا نہیں چاہیے ہمارا شہر ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارے لوگ ہیں، آپ سب ہمارے اپنے ہیں، کہ ایک کچرے کا ڈھیر نہیں ہوتا. پورے کا پورا شہر ایسا منظر پیش کر رہا ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، کرن ہماری ایک بہت ہی اچھی دنیا ٹیلی ویژن میں ایک رپورٹر تھی، آج کل وہ غالباً جیو کے اندر ہے. تو ہم نے کراچی کے ایک ایک سیکشن کو ہم نے سکین کیا، اور پھر اس کے بعد وہاں کے مسائل اور نالے ان کی صفائی جو ہے اس حوالے سے پوری کیمپین ہم نے چلائی. لیکن کراچی کے حالات اتنے سال بیت گئے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پائے، کیونکہ اس میں ہمارے حکمرانوں کا سب سے بڑا قصور ہے، ان جماعتوں کا قصور ہے جو آج پہلے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ دوبارہ گود میں بیٹھ کر اب سب اکٹھے ہو گئے، ان سب کی صلح کروا دی گئی اور اب ایک نئی طاقت کے طور پر میدان میں اتر رہے ہیں. تو ہمیں ایسی جمہوریت نہیں چاہیے، نہ ہی ایسے لوگ چاہیے جو ووٹ مانگنے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کو ان کا حق دلائیں گے. دوسری تیسری جنریشن جو ہے وہ بڑی ہو گئی، لیکن کراچی کو ان کے حقوق جو ہیں وہ آج بھی وہ اس سے محروم ہے، اور وہ آج بھی انہیں وہ ان کے حقوق نہیں ملے. ویورز، یہ شو تھا چھوٹا سا ہمارا آج کا، اور اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، خاص طور پہ اپنے شہر کے حوالے سے. اور آپ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو کہاں پر رینک کرتے ہیں؟ تحریک انصاف کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ نون لیگ کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ خاص طور پہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات کیا بنیں گے؟ اس ڈیبیٹ کو اوپن کریں. انشاءاللہ میں آپ کے اگلے پروگرام میں جو ہے نا ایک کوشچن ضرور شامل کروں گا، تاکہ ہم اس بحث کو، اس ڈیبیٹ کو مزید جو ہے اس کا سکوپ جو ہے بڑھا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.